मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो कहाँ हम अभी आते हैं, इस दोबारा से असल टॉपिक की तरफ आऊँगा मैं। तो वो मैं कह रहा था कि इज्तिमाई हैत पे कुरान ख़वानी क्या है मेरे भाई, बोलो ना, जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं है? जब इज्तिमाई सतह पे कोई अमल करते हैं, जैसे तहज्जुद है, तहज्जुद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा करके कभी नहीं बुलाया, कोई ऐसी रिवायत नहीं है। हमेशा आपने तहज्जुद पढ़ी, 1 2 3 4 साहब आपके साथ शामिल हो गए, ये जायज़ है, हम भी इसको जायज़ कहते हैं। इमाम अबू हनीफा को चूंकि कुरान और सुन्नत बहुत अच्छी तरह से आता था, लिहाजा इस अमल को इमाम हनीफा जायज़ कहते हैं। भाई इत्तिफाकी तौर पर कोई तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ है, 2-4 आदमी उसके पीछे आ जाए, ऐलान करके कि फला इतने बज के इतने मिनट पे हमारे यहाँ तहज्जुद की नमाज होगी, तमाम हज़रात तशरीफ़ ले आएँ। इसका सबूत हमें कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता, सिर्फ रमज़ान में हज़रत उमर के अमल से मिलता है, तरावी जिसको कहा जाता है, इसलिए उसको नाम भी अलग दिया गया। समझते हो कि नहीं समझते? उसमें इज्तिमाई हैत, और हज़रत उमर ने क्यों? इसलिए कि नबी ने ये रमज़ान में 3 दिन किया, फिर छोड़ दिया ताकि फ़र्ज़ ना हो जाए। तो हज़रत उमर समझते थे कि आपने इसलिए छोड़ा फ़र्ज़ ना हो जाए, ये इसकी अलामत है, आप इसको ज़िंदा रखना चाहते थे। तो अब फ़र्ज़ियत का इम्कान ख़त्म हो गया, लिहाजा हज़रत उमर ने उस अमल को दोबारा शुरू करा दिया। तो रमज़ान गया और वो तरावी की नमाज गई, उसमें क़यामुल लैल का भी हमें सबूत नहीं मिलता कि अलग से फिर रात को इज्तिमाई हैत पे नमाज पढ़ी जाए। तो कुरान ख़वानी क्या अमल है मेरे भाई? गलत है, उसको तर्क कर देना चाहिए। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो आप अख्बल तरीके से, सबसे बेहतर तो वो चीज़ है जो मनसूस है, जिसका हदीस में सराहतन जिक्र है, वो सदका खैरात है, सबसे बेहतर वो है। उसको आजकल लोग फोकस नहीं कर रहे, कुरान ख़वानियों पे पूरा जोर लगाया हुआ है, और फिर उसमें देगें चलती हैं, खाने चलते हैं, लोग आते हैं, बोटियाँ फोड़ रहे होते हैं, अजीब ही मंजर होता है। वलीमे और मैयत का फ़र्क क्या हो गया? ख़त्म। तो ये फोड़ने फाड़ने के टाइम नहीं है। ये अख्बल तरीके से चुपके से गरीब को सदका कर दो, और अपने तौर पे कोई तिलावत करना चाहे तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अगरचे तिलावत में फ़ुक़हा का इख्तिलाफ है, लेकिन सदक़े में सबका क्या है? इत्तिफ़ाक़ है। तो देयर आर कितनी टाइप्स ऑफ? 3। एक तो एसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी, वो जायज़ नहीं है। दूसरा, कुरान ख़वानी की किस्म है बरकत के लिए कुरान ख़वानी। दुकान खोली आपने नई, आपने मकान बनाया, आप चाहते हो यार इसमें कोई अच्छा काम पहले हो जाए, बजाय इसके कि डायरेक्ट जाके ड्रामा देखना शुरू कर दें बच्चे आके। ऐसा ही होता है ना। तो काम की इब्तिदा किससे हो भाई? बरकत से हो। और कोई भी शैतानी असरात हो, उससे ये घर पाक हो जाए, तो उसके लिए कुरान ख़वानी की जाती है। तो बरकत के लिए कुरान ख़वानी चूँकि इबादत के तौर पे नहीं है, वो अज़ कबील रुक़िया है। रुक़िया समझते हैं? वो क्या है? दम जिसे कहते हैं, रुक़िया। तो रुक़िया एक इलाज की किस्म है। इलाज के लिए कुरान और सुन्नत से सबूत की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने कहा भाई फ़लाँ आयत पढ़ के मुझ पे दम कर दें, मुझे बड़ा फ़ायदा होता है, तो अब इसके लिए सबूत की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे एक सहाबी रसूल ने किसी पे जिन था तो सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दिया, तो उनको तो नहीं पता था कि इससे फ़ायदा होगा, ना नबी से उन्होंने पूछा था। बाद में इत्तिला मिली तो आपने फरमाया कि ये तो रुक़िया है, सूरह फातिहा, तो इससे तो फ़ायदा होता है। या सूरह बकरा का विर्द करा लिया घर के अंदर, समझते हो? हदीस में आता है सूरह बकरा जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर में शयातीन नहीं आते, हदीस का मफ़हूम है। तो ये बज़ाते खुद ये जायज़ अमल है बरकत के लिए। लेकिन बाज़ उलमा की राय यह है कि लोग बरकत वाली कुरान ख़वानी और ईसाले सवाब वाली कुरान ख़वानी में फ़र्क नहीं करते, तो ये वाली कुरान ख़वानी ज़रिया बनती है वो वाली कुरान ख़वानी का। समझ में आ रही है बात? ये ज़रिया बनती है किस चीज़ का? एक बिदअत का। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो बरकत के लिए कुरान ख़वानी आम तौर पे घरों में होती हैं, मदरसों से बच्चों को बुलाया जाता है, बच्चे बेचारे खापे की नीयत से आते हैं, वो सही तरह पढ़ते भी नहीं हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं खाने में क्या मिलेगा। अबे फ़लाँ के यहाँ गए थे, ऐसी मज़े की निहारी खिलाई थी, इसकी बिरयानी में बोटियाँ ही नहीं हैं, गोश्त ऐसा है, तो बरकत गई तेल लेने। ये किस्म का कुरान के साथ खापे का ज़रिया है, ये किस्म का। बच्चों की आदतें भी ख़राब होती हैं इससे, मुफ्त की आदत पड़ती है बच्चों को। मोहतमिम के अपने मज़े होते हैं,
کہ فری پھوکٹ میں آج ایک ٹائم کا کھانا کیا ہو گیا ہمارا, بچ گیا. اور پھر دینی مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہے. اگر وہ واقعی طالب علم ہے اس کو چاہیے اپنے وقت کو کیا سمجھے, قیمتی. ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر قرآن خوانی میں جا رہا ہے, ادھر سے دعوت آ رہی ہے, ادھر. یہ دینی مدرسوں کے طلبہ کے وقار کے خلاف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علماء یا طلبہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے بوتل پانی سے بھر لی فل, ایک بلبلہ بھی نہیں ہے اس میں. اب آپ اس میں اگر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالیں گے نا تو پرانا ایک قطرہ نکالنا پڑے گا, پھر نیا قطرہ ایڈجسٹ ہوگا اس میں. تو فرماتے تھے علماء کا 24 گھنٹے طلبہ اور علماء یہ اللہ کے وارث ہیں, ان کے اوقات اتنے قیمتی ہیں کہ ان کا جو اسکیجول صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کے صبح تک ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی نئی چیز آ ہی نہ سکے. اس میں اگر کوئی نئی چیز آئے تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہو, اس میں کوئی پرانے کام کو آگے پیچھے کرنا پڑے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ پرانا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا نیا زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر نیا کام ایسا آ گیا ہے کہ پرانے کام کا نقصان کرنا پڑ رہا ہے پھر تو نیا کام اس میں ڈالیں اپنے اسکیجول میں, اور پرانے کو کیا کر دیں, ایک دن کے لیے ناغا کر دیں. اور اگر نیا والا پرانے والے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے تو نئے والے کو کیا کر دیں, کینسل, ہٹا دیں اس کو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اب آپ کہیں گے 24 گھنٹے کا ایسا اسکیجول, یہ تو آدمی ڈپریشن کا مریض بن جائے گا. کوئی صبح سے لے کے رات, رات سے لے کے صبح تک, تو ڈپریشن کا مریض نہیں بنے گا. ڈپریشن ختم کرنے والی چیزیں بھی اس میں کیا ہوں گی, اسی میں شامل ہوں گی نا. اس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, بچوں کے ساتھ گپ شپ بھی شامل ہے, گھر والوں کو ٹائم دینا بھی شامل ہے, کھاپے بھی شامل ہیں. کسی دن جاوید نہاری بھی شامل ہے اس میں. کبھی چلے گئے تو وہ کون سی نہاری تھی جو اس دن کھائی تھی, وہ والی نہیں, نہ وہ مزے کی نہیں تھی. مجھے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی آئی ہے میری آج کل, کسی نے چپکے سے کیمرے سے بنا کے ڈال دی, زاہد نہاری نا طارق روڈ پہ, وہ بھی شامل ہے. مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو یہ بھی آپ کے اسکیجول کا حصہ بولو نا ہونا چاہیے. تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے. اب کوئی نئی چیز اگر آ رہی ہے تو یہ پرانا شیڈول آپ کا کیا ہوگا, متاثر ہوگا. اگر نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ فارغ آدمی ہو, کسی کام کے آپ فالتو ہو, بلا وجہ پیدا ہوئے آپ. بلا وجہ پیدا اسے کہتے ہیں کان سے پکڑ کے جو جہاں چاہے لے جائے. آ جا یار, کھاپے پہ چلے, آ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, روزانہ کھاپا. ابے آ جا ادھر بیٹھتے ہیں, بیٹھ گیا. ابے چل ادھر گٹر کا ڈھکن گورنمنٹ نے لگا دیا, وہ ہمارے گٹر کراچی میں ڈھکن نہیں ہوتے نا, تو ادھر ہمارے یہاں لگ گیا, آ جا بیٹھتے ہیں وہاں. چل بھائی بیٹھتے ہیں, پوری رات بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ غلط پیدا ہو گیا ہے. اس کو بالکل پیدا ہونے کی کسی کام کا نہیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کسی دوست کا فون آیا, چل کھاپے پہ چلتے ہیں, آپ نے کہا چلو چلتے ہیں. تو اب یہ بدگمان نہ ہو کہ یہ بندہ فارغ ہے, ہو سکتا ہے اس کا اسکیجول کل کا کھاپا ہو, اس کی ڈائری میں کل کھاپے کا تذکرہ ہو, لیکن اس نے کہا آج بندے کا فون آیا, دوستی ہے, اس سے گپ شپ ہے, تو وہ کل والا کہاں لے جاتے ہیں, آج کر لے. تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ, کسی قریبی دوست کا فون آیا, مفتی صاحب کھاپے پہ چلیں, ہم کہا چلو بھائی. وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جمعرات کو کہیں ڈائری میں کھاپا ڈالا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو ہم اس دوست کی وجہ سے 2 دن پہلے لے آتے ہیں, پھر وہ 2 دن والا اسکپ کر دیتے ہیں, جو آج والا کام ہے وہ اس دن ڈال دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ایک ڈائری بنایا کریں ایسے, پورا ہفتہ اس میں آپ کے سامنے ہو وہ پیج, پورا ہفتہ اس میں آپ کے. ابھی میں بتاتا ہوں, یہ حدیث کی تشریح میں بتاتا ہوں میں, تو کیونکہ یہ حدیث کی میں نے تشریح شروع کر دی, وہ پھر ترتیب سے چلے گی تو زیادہ فائدہ ہوگا. ابھی میں وہ قرآن خوانی کا وہ جلدی سے مکمل کر کے پھر وہ حدیث پڑھی ہے نا, اس میں یہ آئے گا تذکرہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. تو خیر, آپ نے دوسری قسم ہے قرآن خوانی کی رقیہ, جس کو برکت کی قرآن خوانی کہتے ہیں. تو فی نفسی ہی یعنی بذات خود یہ جائز عمل ہے, لیکن بعض علماء اس کے خلاف ہیں کہ بھائی گھر والے بیٹھ کے کر لیں, جیسے سورہ بقرہ پڑھنی ہے سب اکٹھے گھر والے کر لیں. یہ باہر سے ادھر ادھر سے پبلک کو بلانا اور یہ سب چیزیں, اس کے فسادات زیادہ ہیں, اس میں وہ برکت رہتی بھی نہیں ہے. کھاپے کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے, اور جو رقیہ کا جو مقصد تھا وہ مقصد پوری طرح حاصل نہیں ہوتا. بہرحال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس پہ اتنا سخت انکار نہیں کیا جائے گا,
کوئی برکت کے لیے قرآن پڑھوا لیتا ہے, بے شک بچوں سے ہی پڑھوا لیتا ہے, تو فی نفسی یہ جائز عمل ہے. تیسری قرآن خوانی وہ ہے جو اتفاق سے لوگ جمع ہوتے ہوں کسی ترتیب کی وجہ سے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا, تو اب سب لوگ آ کے پڑھ رہے ہوں, لوگوں نے جمع نہیں کیا, لیکن چونکہ ٹائم ہے سنتوں کا تو سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے سب اجتماعی سطح پہ پڑھ رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک اتفاقی ان کا آپس میں ربط ہو گیا ہے. تو ایسے ہی دینی مدرسوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو تلاوت کا ٹائم دیا جاتا ہے, تو اس کا ٹائم بتایا جاتا ہے, بھائی صبح ناشتہ ہے اتنے بجے, پھر پڑھائی ہے, پھر یہ ہے, پھر یوں ہے, پھر رات عشاء ہے, پھر عشاء کے بعد سب نے کیا کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے. تو یہ ایک نظم کے تحت ہے, اس کو وہ قرآن خوانی, وہ والی قرآن خوانی نہیں کہیں گے جو بدعت ہے, یہ تو ایک نظم کے طور پر. بعض فوجی اداروں میں ہمیں دیکھنے کو ملا, رینجرز کے ایک بڑے آفیسر تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں فجر کی نماز کے بعد پابندی ہے, تمام جتنے بھی فوجی ہیں نا جو رینجرز کے ملازمین ہیں وہ سب قرآن کی تلاوت کریں گے. تو ایک ٹائم دیا ہوا ہے نا, تو یہ مینجمنٹ کے لیے ایک ٹائم دیا ہوا ہے, اس کو مینج کرنے کے لیے یہ بھی جائز ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ ایک ترتیب پہ لانے کے لیے سب کو, کیونکہ پھر ان کا باقی ٹائم نہیں ملے گا نا ان کو تلاوت کا سارا دن. تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے ایک ٹائم بنا دیں, بھائی صبح اتنے بجے ایک سے لے کر اتنے بجے تک سب بچے انسان کے بچے بن کے بیٹھ جائیں گے. سارا دن تو موبائل لگا رہتا ہے, اب یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر سب بچے کون سے بچے بنیں گے, انسان کے بچے. لہذا قرآن سب کے ہاتھ میں ہوگا, دعائیں کی کتاب ہوگی, ذکر اذکار ہوگا. اسی طرح یہ بھی ہے کہ اجتماعی ہیئت پہ ذکر اللہ بھی جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے ہمارے ہاں ذکر کی محفل لگ رہی ہے, تمام حضرات تشریف لے آئیں, پھر سارے آ جاتے ہیں, پھر ذکر کرایا جاتا ہے, یہ بدعت عمل ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی تربیت گاہ میں گئے ہیں جس کو خانقاہ کہا جاتا ہے, کوئی شیخ و مرشد ہیں جن سے آپ بیعت ہیں, سہ روزہ لگایا آپ نے, 10 دن کے لیے گئے ان کی خانقاہ میں, تو انہوں نے اپنے مریدوں کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, بھائی صبح اتنے بجے سب نے تہجد میں آنا ہے, یہ ٹریننگ سینٹر ہے نا, اور پھر 7 بجے سب نے ذکر کے لیے بیٹھنا ہے. تو یہ بھی چونکہ اس کا یہ وہ اجتماعی حیات والا ذکر نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک تربیت کے لیے نظام الاوقات تو ہوگا نا کوئی نہ کوئی, کہ کھانے کا ٹائم ہے تو یہ ذکر کا ٹائم ہے, تو یہ تلاوت کا ٹائم ہے. تو اس یہ وہ بدعت ذکر میں داخل نہیں ہے. لیکن جو نارملی ہمارے یہاں بعض مسجدوں سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, یا نمازیوں کو اعلان کیا جاتا ہے بھائی 4 بجے ہمارے ہاں ذکر کیا جائے گا, تمام حضرات تشریف لے آئیں, یہ بدعت ہے. کہ تمام حضرات کیوں تشریف لے آئیں بھائی, کوئی آپ کا کوئی وہ چل رہا ہے, اگر کوئی تربیتی پروگرام چل رہا ہے تو جو تربیت کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, تو ان کو آپ بتا دیں بھائی عصر کے بعد ذکر ہوگا, مغرب کے بعد تلاوت ہوگی, 4 بجے تہجد کے لیے سب اٹھیں گے, اور تمہارے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا اس میں, یعنی معذرت کے ساتھ, یعنی زبردستی اٹھائیں گے آپ. تو یہ زبردستی ٹریننگ کے لیے ہے, تو اس کو اس اجتماعی حیات میں شامل نہیں کیا. ہم نے جب 3 دن کی ٹریننگ کروائی کنٹری کلب میں, پورے ملک سے لوگ آئے تھے, تو ہم نے ان کو 4 بجے تہجد کے لیے اٹھاتے تھے, ان کو کہتے تھے آپ کے باپ کو بھی اٹھنا پڑے گا, کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر 5 بجے ہم ان سے جاگنگ کروایا کرتے تھے, اور جاگنگ میں بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے باپ کو بھی جاگنگ بولو کرنی پڑے گی, کیونکہ جو دیندار لوگ ہیں نا, یہ جاگنگ نہ کرنے کی وجہ سے بھی آڑے ترچے, دیندار کیا سب برابر ہیں اس میں, دیندار تو پھر بھی تھوڑا بہت نماز کے لیے چل کے آ جاتے ہیں. میں دیندار کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ہم تو دینداروں کو فوکس کر رہے تھے نا, ورنہ یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے کہ پوستی پن الحمدللہ اتنا زیادہ ہماری قوم میں آ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ. بس اب میں پھر جاؤں گا تو پھر بہت لمبا بیان اسی پہ ہو جائے گا. سوتے ہیں تو سوتے ہی پڑے رہتے ہیں, سوتے رہتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں نہ ہل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انتقال کے بعد, کیونکہ انتقال کا چانس میں کوشش کرتا ہوں کہیں سیڑھیوں پہ کہیں جانا ہے نا, تو لفٹ کے ذریعے حتی الامکان کوشش کرتا ہوں بچوں. کہیں بھی آپ کہیں فلیٹ میں رہتے ہیں, کہیں جانا ہوتا ہے, سیڑھیوں سے جایا کرو میرے بھائی. لفٹ کا استعمال کم, لفٹ کو لفٹ کر دو, لفٹ نہ دو لفٹ کو. لیو لیفٹ ہے نا, لیو دو اس کو لفٹ کو, تو اس کو لفٹ نہیں کراؤ الا یہ کہ کہیں جلدی ہے. تو خیر, تو یہ قرآن خوانی کا ہم نے تھوڑا بتا دیا.